अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा तहक़ीक़ का जो सफ़र था उस दौरान जो है ये था कि मैं एक मसले को लेता, उस मसले को जो है उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी, उलमाए अहले हदीस, इनके पास जाता और मैं ये सवाल करता कि हज़रत मुझे ये बताएं, आप जो है आपने सवाल जो है वो जो इज्तमात हैं उनमें ना करें। आप निजी महफ़िल में हैं या फिर किसी तकरीब में हैं या फिर कहीं दावत में हैं, वहाँ पे सवाल करें। या फिर आपका ताल्लुक़ है किसी आलिम से तो आपके घर आया है या फिर उसके घर गए हैं, तब उनसे सवाल करें। क्योंकि मैंने देखा है अक्सरियत जो है, अक्सर लोग जो हैं उलमा जो हैं स्टेज पे नहीं बताते, क्योंकि मसलक की जो वो है आड़ वो उनमें आ जाती है। तो इसीलिए सब उलमा भी एक जैसे नहीं हैं, हक़ बताने वाले भी हैं। मैं उलमा पर गुमान नहीं करता, उलमा की कदर करता हूँ। उलमा की जो कदमों की खाक है, मैं आँखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये उलमा की बदौलत है। तो इसीलिए मैं जब पूछता तो उसमें यही तरीक़ा इख्तियार करता, आप भी इख्तियार कर सकते हैं कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क क्या है। उलमाए अहले हदीस और उलमाए देवबंद, उलमाए बरेलवी में जो मसला है वो यही है कि उलमाए अहले हदीस कहते हैं, अक्सरियत जो है वो कहते हैं कि मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क नहीं। जहाँ फ़र्क है वहाँ मानते हैं, जहाँ फ़र्क है वहाँ मानते हैं कि फ़र्क है, कि आज़ा और जिसामत के लिहाज से फ़र्क नहीं मानते, लेकिन इबादात जो है वो करने में मानते हैं कि मर्द आज़ान देता है, औरत आज़ान नहीं दे सकती। मर्द अकामत कहता है, औरत अकामत नहीं दे सकती। मर्द जो है वो इमामत करा सकता है मर्दों को, औरतों को, और जो है औरत जो है वो सिर्फ़ औरतों को इमामत करा सकती है, मर्दों को नहीं करा सकती। इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि नमाज में फ़र्क तो है, जो फ़र्क जो है रुकू और सुजूद में और क़ियाम में जो फ़र्क है वो उलमाए अहले हदीस जो हैं वो हदीस मुतलक़न पेश करते हैं कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते देखा उसी तरह जो है नमाज तुम भी पढ़ो। ये मुख्तसर अल्फाज हैं हदीस के, या फिर हदीस बड़ी होगी। मैंने जो सुनी है वो यही है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, रफ़ल यदैन में हो, और या फिर तरीक़ा कार नमाज का हो कि नमाज कैसे पढ़नी है, जैसे मुझे पढ़ते देखा, मर्द हो चाहे औरत हो। सहाबा कराम ने देखी नमाज और औरतों को जाकर बताया, उन्होंने पढ़ी। तो यहाँ पे मसला आता है, मैंने तहक़ीक़ करना शुरू की उलमाए देवबंद से, उलमाए अहले हदीस से, तो फिर मैंने देखा मुझ जैसे जो अवामुन्नास में से हैं, या फिर कुछ उलमा हैं जो तहक़ीक़ कम रखने की वजह से वो इन बातों को लेते हैं, वगरना जो मुजतहिद और फ़क़ीह उलमा हैं उलमाए अहले हदीस में से, वो इन बातों को मानते हैं जो उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि औरत का रुकू करने का, क़याम करने का और सुजूद करने का तरीक़ा डिफरेंट अलग है। वो सहाबा कराम से मिलता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा हो गए, बाकी सहाबा कराम खुलफ़ाए राशिदीन हो गए, इनमें से जो है वो दलीलें मिलती हैं। चूँकि सहाबा कराम ने जो है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वालैहि वसल्लम को देखा है, और फिर खुलफ़ाए राशिदीन में से जो भी बताया है या फिर किसी सहाबी ने बताया है, तो वो फिर सहाबा का जब इजमा हो जाए तो वो भी सुन्नत का दर्जा रखती है, उलमा फरमाते हैं।
تو اسی لیے کسی ایک صحابی کی رائے کو جو ہے وہ لے کر جو ہے کسی انسان نے عمل نہیں کیا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے جو صحابہ ہیں، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اسی لیے ہم نے دیکھنا ہے صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہے تو وہ پھر باقی صحابہ نے اجماع کیا ہے تو وہ ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ رکوع جو قیام ہے عورت جو ہے وہ تھوڑی جھک کر کرے، اور قدم جو ہیں وہ اتنا چوڑے پھیلائے نہیں، وہ تھوڑا 2 انگلیوں کا فاصلہ رکھ کے، اور ٹخنے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوں شلوار کے، اور دوپٹہ جو ہے اوڑھنی وہ اس طرح بکل مار کے یا پھر اوڑھنی جو ہے وہ لے، یہاں تک جو ہے پیشانی جو ہے یہ چہرہ جو ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے، بالکل جو ہے گریبان کے بٹن جو ہیں یا پھر یہ چیز یہ بھی نہیں کھلی ہونی چاہیے، کپڑے بھی باریک نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس میں جو ہے میں نے تحقیق کا سلسلہ شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے عمل کرنا ہے اور میں نے جو ہے اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ میں کسی کو عمل کروا کے جو ہے میں کوئی دروغہ نہیں ہوں، جیسے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ پہنچا دیں، اس پہ ہم اس کا مواخذہ کریں گے کہ یہ کتنا عمل کرتا ہے، آپ کی ڈیوٹی یہاں تک ختم ہو گئی۔ تو ہم بعض لوگ جو ہے وہ منوانے کے چکر میں جو ہے شریعت سے آگے چلے جاتے ہیں یا پھر شریعت کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سامنے ہوتا رہے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ دونوں جو ہیں افراد تفرید یہ غلط ہیں، شریعت کے آگے نہیں چلنا اور شریعت سے بالکل نیچے نہیں اتر جانا کہ شریعت نے جو چیز منع فرمائی ہے وہ پھر آپ کے سامنے جو کر رہا ہے، بچہ ہے یا پھر آپ کی بیوی ہے یا پھر کوئی بھی ہے، تو آپ اس کو آسان طریقے سے منع کرنے کی بجائے آپ جو ہے خاموشی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ تو اسی طرح قیام جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایسے طریقے سے کرے جیسے مرد کرتے ہیں ویسے نہیں، یا پھر رکوع کرنا ہے تو وہ پھر رکوع جب کرتا ہے انسان مرد کرتا ہے تو اس کی پیٹھ جو ہے بالکل لیول ہونی چاہیے، برابر سر اور پیٹھ یہ بالکل لیول ہونی چاہیے۔ تو جو عورت ہے وہ ایسا رکوع نہ کرے، اس میں ستر جو ہے ظاہر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے یہ صحابہ کرام نے بتایا ہے، تو صحابہ کرام نے یہ پریکٹیکل طور پہ بتایا ہے، تو اسی لیے ہمیں سجدہ بھی ہماری بہنوں کو، ہماری عورتوں کو جو ہے وہ جو نیچے سے پیر نکال کر جو ہے کوہنیاں جو ہے وہ نیچے رکھ لیتی ہیں اور پیٹ جو ہے وہ بھی نیچے رکھ لیتی ہیں، کوشش کریں کہ پیٹ کو اوپر رکھیں اور کوہنیاں بھی اوپر رکھیں، اس حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، مفہوم ہے جو اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے، کہ درندے کی شکل اختیار نہ کریں جب سجدہ دیں۔ تو جب کتا بیٹھتا ہے تو وہ پیٹھ اور جو ہے یہ اپنے ہاتھ پاؤں وہ نیچے لگا کر بیٹھتا ہے، تو درندے کی شکل میں جو ہے وہ سجدہ کرنا منع ہے۔ تو اسی لیے میری بہنوں کو، میری ماؤں کو جو ہے امت مسلمہ کی عورتوں کو جو ہے چاہیے کہ وہ سجدہ جو ہے وہ اس طرح کریں کہ مرد کی طرح کھڑے ہو کر نہ کریں، اور جو ہے دبر کو جو ہے وہ نیچے رکھے اور پیر نیچے سے گزارے جو عام عورتیں اکثر سجدہ کرتی ہیں۔ تو سجدہ کرنے کے وقت جو ہے وہ کوہنیاں اوپر اٹھی ہونی چاہیے، ہاتھ نیچے لگے ہوں اور ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، ٹیڑھے نہ ہوں۔ پھر جو ہے ناک اور ماتھا جو ہے وہ پیشانی جو ہے وہ بھی زمین پر لگی ہو، پھر پیٹ جو ہے وہ پیٹ بالکل زمین پر نہ لگا ہو، اوپر اٹھا ہوا ہو نیچے، شکل ایسی ہو جس میں سطر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے سطر کا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں کوہنیاں اوپر ہوں
اور پیٹ بھی تھوڑا اوپر ہو، زمین پر نہیں لگنا چاہیے، اس حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور مرد جو ہیں وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کونیاں اوپر اٹھی ہوتی ہیں اور جو ہے پیٹ بھی اوپر اٹھا ہوتا ہے، اور جو کونیاں ہیں رانوں سے علیحدہ ہٹی ہوتی ہیں، اس کو رانوں کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے، تو بالکل کھلی رکھنی چاہیے۔ مرد کا جیسے ہے ویسے عورتوں کا جو ہے وہ سجدہ، قیام، رکوع جو ہے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، کسی کی مسلک کی تعصب میں آ کر جو ہے اس بات کو ٹھکرا دیں کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا پھر صحابہ کرام یا پھر اہل بیت اطہار کی مخالفت ہو۔ اس میں اللہ پاک، میرا جو تجربہ تھا، میرا جو نالج تھا، میرا جو تحقیق کا میدان تھا، اس میں جو میں نے تحقیق کی ایک مسائل پہ، جس طرح میں گاہے بگاہے بتاتا جا رہا ہوں کہ میں نے جب تحقیق کا سفر کیا، محدود نظر تھی، اس کو میں نے وسیع کرنے کے لیے اپنے ظرف کو، اپنے علم کو، اپنے مطالعے کو، اپنی نظر کو، اس کی وسعت بڑھانا چاہیے، تو میں نے سب سے ملنا شروع کیا، اور اللہ پاک نے میرے اندر جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مسلکی تعصب نکال دیا۔ مسلکی تعصب جو ہے، میں الحمدللہ کوئی بریلوی ہے یا پھر اہل تشیع ہے یا پھر دیوبندی ہے یا پھر کوئی ہے، میں ان کے ساتھ الحمدللہ بیٹھ کر بات کرنے کو فخر سمجھتا ہوں، اور ان کے ساتھ ایسی محبت سے میں بات کرتا ہوں کہ میری بات کو وہ مانتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، کیونکہ آج کسی مسلک کا دوسرے مسلک کے ساتھ اگر بات کرے تو اس کی بات نہیں سنی جاتی، کیونکہ ہم نے جو علماء سے سنا ہے کہ جو ہم نے اہل حدیث علماء جنہوں نے تخریج کی ہے یا پھر احادیث لی ہیں، یہ قرآن و سنت کے زیادہ اقرب ہیں، اور جو باقی ہیں وہ دور ہیں، وہ قریب نہیں ہیں، وہ قول لیتے ہیں، وہ اماموں کے قول لیتے ہیں، قیاس آرائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کے اندر جو ہے یہ جراثیم ڈل جاتا ہے نا، تو وہ پھر اپنے عمل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اس کی جو علم ہے اس کو بھی زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ تحدیث پہ نعمت پہ میں بیان کر رہا ہوں کہ میں کسی سے جو ہے وہ نہیں ہچکچاتا، کیونکہ میرے دل میں جو ہے سب کی محبت ہے، سب جو ہے وہ مثبت جو ہے میں پہلو رکھ کر میں بات کرتا ہوں۔ تو جب انسان دل میں ہمدردی اور محبت رکھے، جس مسلک کا بھی ہو وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ میں ایک جگہ پہ تھا، تو وہاں پہ بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے الزام لگائے، بریلوی بھائی تھے، تو میں نے ان کا آسان طریقے سے جو ہے جواب دیا کہ موٹے موٹے مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں مختصر، کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے گستاخ رسول ہیں۔ تو جب میں نے اس پر بات کی، فضائل اور اس پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عصمت اور عظمت، شان، بلندی جب میں نے بیان کی، تو میں نے کہا میرے بھائی، آپ کسی کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا عاشق رسول ہے، یا پھر کون سی جماعت جو ہے وہ کتنا عاشق رسول ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، تو ان کو جو ہے آپ خود دیکھنا شروع کریں، کسی کے کہنے پہ جو ہے آپ فتویٰ نہ لگائیں، آپ خود دیکھنا شروع کریں کہ یہ کتنا جو ہے ان باتوں پہ عمل کرتا ہے، اور کتنا جو ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ پھر ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تو کسی نے خوب کہا ہے کہ ہم جو ہے سوائے مسلمانوں کے ہمیں کافر مسلمان سمجھتے ہیں،
مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وہ مشرک کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، تو صرف کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا سلوک رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، جب ان کو بات کی گئی، میں نے کہا کہ یہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نے یہ کس کی سنت رکھی ہے؟ اگر میں گستاخ رسول ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ عاشق رسول کی نشانی نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے باپ کی سنت سمجھ کر تو نہیں رکھی، میں نے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے رکھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھی ہے۔ تو جب انسان درد سے، جب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ اتنے معتقد ہیں کہ آنکھ بند کر کے اپنی تحقیق نہیں کرتے، علماء کے پیچھے چلتے ہیں، چلنا چاہیے، لیکن جو متقی علماء ہیں ان کے پیچھے آنکھ بند کر کر چلنا چاہیے۔ جو مجھ جیسے نالائق یا مجھ جیسے تقوی سے دور ہیں، ان سے تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے مسلک کو زیادہ جو ہے ترجیح دیتے ہیں، چاہے دوسرے مسلک میں اچھی بات بھی ہو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو میرا تحقیق کا یہی سلسلہ رہا۔ الحمدللہ الحمدللہ آج میں اس سٹیج پہ ہوں کہ میرا دل مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے۔ لوگ مجھے طعنے بھی دیتے ہیں، لوگ مجھے جو ہے دوغلا بھی کہتے ہیں، لوگ مجھے، ایک بریلوی عالم تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، تو انہوں نے، کراچی میں تھے ہم، وہاں مدرسے میں ہی میں نے کمرہ رینٹ پہ لیا ہوا تھا، تو بیک سائڈ تھا کمرے میں، مدرسے میں تھے تقریباً 5 کمرے، ایک کمرہ میں نے لیا ہوا تھا، وہ پیچھے سے دروازہ تھا، تو وہاں پہ قاری تھے، عالم تھے، وہاں پہ ان کے ساتھ تعلق قائم کیا اور ان کے ساتھ محبت کی، جو چیز ان کو ضرورت ہوتی وہ بھی میں بچوں کو کہا ہوا تھا کہ جو کچھ لینے آئیں تو ان کو دے دیا کریں، کبھی کپ لینے آ گئے خالی، کبھی چینی لینے آ گئے، کبھی کچھ، کبھی چائے بنا دی، کبھی کچھ کر دیا، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا اور انسانیت کی، ایز اے انسانیت۔ جب یہ سلسلہ رہا ان کے ساتھ تو میں ایک دن جا کر بیٹھا تو میں نے، انہوں نے جو ہے وہی بھڑاس نکالی کہ آپ گستاخ رسول ہیں، فلاں نے گستاخی کی ہے، فلاں نے گستاخی کی ہے، فلاں نے گستاخی کی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے بھائی جتنا مانتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں، باتیں کرتے رہے۔ میں نے جب ان کو کہا کہ پہلے ان کے علماء کے حوالے دیے اور ان کو باتیں کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم جو آپ ہمارے بارے میں سنتے ہیں وہ نہیں ہے، آپ ہمیں خود سنیں اور اپنے علماء کی کتابیں جو ہیں لکھی ہوئی، علماء دیوبند کے خلاف ہوں چاہے علماء اہل حدیث کے خلاف ہوں، وہ پھر جب لکھتے ہیں وہی عبارت نکالتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے، باقی حاشیہ جو چڑھاتے ہیں وہ پھر اپنی طرف سے چڑھاتے ہیں۔ علماء اہل حدیث میں سے ہوں چاہے علماء دیوبند میں سے ہوں چاہے بریلویان میں سے ہوں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ آپ اصل کتاب، جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، آپ جو ہے اصل کتاب لیں جس عالم نے لکھی ہیں، وہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کسی عالم کے پاس جائیں، یا پھر وہ زندہ ہے جس نے لکھی ہے تو سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنا درد رکھتے ہیں، اس کو دنیا میں ذلیل نہ کریں، اس کو رسوا نہ کریں، اپنا جو ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جو ہے اس کو ذلیل نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ اگر آپ درد رکھتے ہیں کہ امت کی خیر خواہی کروں تو پھر آپ اس کے پاس جائیں۔ اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے ریلیٹڈ جو ان کے تعلق رکھنے والے یا پھر قریبی یا پھر ان کی جماعت کے علماء ہیں ان کے پاس جائیں۔ میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی غلط تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو بات لکھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کسی عالم نے ایک بات لکھی کتاب میں، استاد تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور شاگرد کو دی کہ اس میں دیکھو کہ کوئی غلطی یا کوتاہی مجھ سے رہ گئی ہو، میں انسان ہوں،
تو انہوں نے جب کتاب دی، یہ علماء دیوبند میں سے ہیں، یہ جو نام مجھے نہیں آتا، تو انہوں نے کیا ہی خوب کہا جب اس کا مطالعہ کرتے رہے، تو جہاں جہاں مسٹیک تھی وہاں انہوں نے دائرہ لگا دیا۔ دائرہ جب لگایا تو جب کتاب دی تو استاد محترم کو کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، خدا کی قسم، سیکھنا ہے ادب تو علماء سے سیکھیں۔ وہ عالم رسول، وہ رسول کے وارث عالم، سبحان اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے کتاب پڑھی ہے، جہاں جہاں میں نے دائرہ لگایا ہے ان باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہاں اصل میں غلطی تھی، لیکن اس کو بیان کرنے میں انہوں نے کتنی احتیاط استعمال کی کہ استاد ہیں، یہاں ادب کا بھی خیال کرنا ہے، یہاں پہ اس چیز کو بھی خاطر رکھنا ہے کہ استاد محترم ناراض نہ ہو جائیں کہ تو بڑا آ گیا استاد بن گیا کہ استاد کی غلطیاں جو ہائی لائٹ کرنے لگ گیا۔ تو میں نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ استاد کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ جب رات کو بیٹھے تو انہوں نے جب پہلا مسئلہ، پہلا صفحہ کھولا تو اس میں دوسرے صفحے پہ جب نشان لگا دیکھا تو اس کو بغور پڑھا، اوفو، کہا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، مسئلہ تو یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ تو اسی طرح سارے مسئلوں کو دیکھتے ہوئے دوسرے دن، جب تیسرے دن، ہفتے کے بعد جب وہ ملے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور گلے ملے اور ان کے لیے دعا کی۔ تو آپ دیکھیں کہ علماء کا جو ہے یہ رویہ، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بات بتانی ہے کہ اس کو جو ہے میرے علم کا روب پڑ جائے اور اسے معلوم ہو کہ میں کتنا سمجھدار ہوں اور کتنا تحقیق رکھتا ہوں، کہ تمہیں اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس کو تذلیل کرتے ہیں، اس کو خوار کرتے ہیں بندوں میں، چار بندوں میں پریشان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم درد رکھتے ہیں تو پھر اس کو علیحدگی میں ملیں۔ پھر آپ نے جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ پھر اس کے گھر جا کر پوچھیں۔ اگر آپ سٹیج پر پرچی دیں گے تو آپ کی جو ہے وہ پرچی جو ہے یا پھر دبا دی جائے گی یا پھر جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے اس کو گول مول کر دیا جائے گا، وہ بات نہیں بتائی جائے گی جو بتانی چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے جب یہ بھی علماء کا جو ہے مثبت پہلو ہے کہ جب لوگ جس بات پہ لگے ہوئے ہیں ان کو پیچھے لانے کے لیے، جب ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب جو ان کے پوتے ہیں مولانا اجم القادری صاحب ہیں، وہ مدد العالی شاید اب زندہ ہیں یا پھر وفات پا گئے ہیں، اللہ پاک ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ میں وہاں پہ نماز پڑھنے جایا کرتا تھا تو لاہور میں شیراں والا گیٹ ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض مسجد ہے، ماشاءاللہ وہاں پہ ذکر بھی ہوتا ہے، وہاں پہ نمازیں بھی ہوتی ہیں، 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ جو بھی آئے تقاضا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد تالا لگا دیا، وہاں پہ بندے بھی رکھے ہوئے ہیں، خادم خدام جو ہے سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ میں گیا تو عالم دین سے پوچھا، بزرگ عالم تھے بیریش،